सच वाला जी, चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब और सलाम। जी आदाब डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सच वाला जी, आपसे मैं बिल्कुल एज आ मुस्लिम चंद एक सवालात करना चाहता हूँ अपने नबी हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जी मैं ये जानता हूँ कि आप एक हाफ़िज़ कुरान हैं, आलिम दीन रहे हैं और आपको अरबी ज़बान पे भी मुकम्मल अबूर हासिल है। तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल सादा सवाल है कि हमारे नबी आका मोहम्मद वो रहमतल लिल आलमीन है, मोहसिन इंसानियत हैं, जैसा कि हमें बताया जाता रहा, और ये कि वो एक खुदा का नूर हैं, नबी आखिरुज़्ज़मां हैं। लेकिन जो ईसाई बरादरी है उनकी तरफ से वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी एक आला मुकाम देते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान में हज़रत ईसा का जिक्र है, और अगर कुरान में हज़रत ईसा का जिक्र है तो उनकी पैदाइश, उनकी तबलीग, उनका किरदार और उनकी मौत, इस बारे में कुरान क्या कहता है? तो क्या आप इस पे कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, कुछ इस पे रोशनी डाल सकते हैं? शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। हाँ, मैं अपनी बातें कुछ इस अंदाज में करूँगा और जो नाजरीन हैं वो उनकी तवज्जो का मैं तलबगार हूँ। देखें, मैं अपने इस जवाब पर इसको एक उन्वान दूंगा, वो ये है, ईसा इब्ने मरियम और कुरानी नबी के माबैन मुआजना। जी इस तरह से मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। देखिए, कुरानी नुसूस को पढ़ने और उन पर गौर करने से ये नुक्ता वाज़ेह हो जाता है कि कुरान का असल हीरो, कुरान का जो बतल है, जो हीरो जी। है और रूहानी पेशवा, तो ईसा इब्ने मरियम ही है, ना कि अच्छा। मुसलमानों का नबी, ना कि मुसलमानों का नबी। अच्छा, जी ईसा की खिरक़े आदत, विलादत और तुफूलियत से लेकर ईसा की तवफ़ियत तक कुरान ने जिस खुसूसी अज़मत से ईसा इब्ने मरियम को पेश किया है, इस सारे मामले पर उलमाए इस्लाम ने हमेशा ही से ताज्जुब और बेतवज्जुही का मुजाहिरा किया है। अच्छा। अच्छा, कुरान की इबारतों में लफ्ज़ मोहम्मद 4 बार वारिद हुआ है और निहायत दिलचस्प बात यह है कि चारों जगहों पर यह कलिमा गायब, गैर हाजिर और शख्स सालिस के तौर पर ही पाया गया। अच्छा, कुरान का लफ्ज़ मोहम्मद किसी शख्स का मारिफा नाम नहीं है, बल्कि ये किसी का लक़ब या टाइटल है। इस लफ्ज़ अच्छा। से मुताल्लिक़ जितनी बातें कुरान ने कलमबंद की हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि ये टाइटल ईसा से मुताल्लिक़ है। अच्छा, यानी अच्छा, कि ईसा का टाइटल उस दौर में मोहम्मद रहा। नहीं रहा, मैं ये नहीं कह सकता कि जिस तरह से कातिबीन कुरान ने जो कुछ लफ्ज़ मोहम्मद से जोड़ा और जो कुछ हमें पेश किया, हमें बताया कुरान के अंदर, उससे तो यही बात जाहिर होती है। अब ये खैर मोहम्मद एग्जैक्टली क्या है, मैं इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़कर, अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं इसको भी वाज़ेह कर दूंगा। मैं कुछ और बातें इसी से मुताल्लिक, ईसा इब्ने मरियम से मुताल्लिक, जो कि कुरान में वारिद हुई हैं, मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा। सूरत मरियम यानी सूरत 19 की आयत 30 से लेकर 33 तक में कातिबीन कुरान ने ईसा का जिक्र जिस शान इम्तियाजी से किया है, ऐसा रुतबे बुलंद किसी दूसरे को कभी न मिल सका। अच्छा, यानी कि आप प्रॉफिट मोहम्मद और ईसा को अगर कंपेयर करें तो सूरह मरियम की ये आयत हमें कुछ और रंग दे रही हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि ईसा की विलादत और उनकी तुफूलियत जी के बारे में ये आयतें जिस अंदाज से जो है हमारे सामने जो कुछ पेश करती हैं, तो वो आप
आपको यकीनन सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अच्छा, सचवाला अब आप जी, देखिए कि जी अब आप देखिए कि जबकि यही कुरान न तो मुसलमानों के नबी की वो बेकस विलादत को बयान करता है और न ही उस नबी की इबरतनाक मौत का जिक्र करता है। अच्छा सचवाला अच्छा जी, जी, मैं आपसे अगर सीधे सीधे सवाल करूं, एक तो ये कि क्या वो आयात हम देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे, वो आनी ज़रूरी है कि वो क्या आयात हैं ताकि उसकी एक एविडेंस बने। मेरा आपसे एक पहला सवाल ये है कि क्या ईसा की पैदाइश को गैर मामूली समझते हैं और उसको हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से क्या मुवाजना कर सकते हैं, और क्या उसमें से कोई हमें नतीजा निकलता है सिर्फ पैदाइश को अगर लिया जाए? हाँ, यकीनन नतीजा तो निकलता है, मगर मैं यहाँ ये बात वाज़ेह कर दूं कि देखें, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ईसाइयत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ईसा इब्ने मरियम के ईमान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी यूँ समझिए कि ईमानियात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चूंकि कुरान के मतन का, कुरान के टेक्स्ट का एक अदना तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, इस एतबार से मैं जो कुछ कुरान के टेक्स्ट में है मैं एज इट इज लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी अकीदत के, बगैर किसी पर्दा डाल के, बगैर किसी जो है तोड़ मरोड़ के, मैं कुरान के टेक्स्ट को एज इट इज जो है मैं लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। अब आप अगर जो है सूरत 19 की आयतें जो 30 टू 33 है, जी ये आयतें अगर हम स्क्रीन पर चलाएं और उस पर हम देखें कि इसमें किस तरह के मतलब पैदाइश से लेकर जो है के बारे में कुरान क्या कहता है। जी, ये आयात 19.30, 31, 32, 33 ये चार आयात देखें बनती हैं। जी हाँ। अब देखिए यहाँ पर जिस अंदाज से बात यहाँ की जा रही है, अब वो तो ये सूरत मरियम की जो है वो बातें हैं जो मरियम जो है वो अपने बच्चे की विलादत के बाद, यानी उनकी डिलीवरी के बाद वो इस नन्हे बच्चे को लेकर अपनी कौम के यहाँ आती है। तो वो जाहिर बात है 29 और 28, 27 में ये बातें हो गई जी हैं। तो मैं डायरेक्ट जो है वो जो विलादत को लेकर जो बातें आ रही है उस पर जो है मैं जो है यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा। तो अब जाहिर बात है कि मरियम जब जो है इस नौमौलूद को लेकर अपनी कौम के पास आती है और वो कौम वाले जो बड़े जो है बड़े बड़े रिजिड हैं, बड़े जो है सख्त को उनकी का मिजाज रखने वाले हैं, तो वो पूछते हैं कि जो है या उख्त हारून मा कान अबू की ममा कानत उम्मु की बगिया, ए जो है हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था ना तेरी जो है माँ बदकार औरत थी, ये तूने ये बदकारी कहाँ से कर डाली। बहुत तो बड़ा इस इल्जाम तरह का लगाया जो है सर इतना बड़ा इल्जाम जो है मरियम पर लगाते हैं उसके कौम के लोग। तो अब वो मरियम जो है, अब वो बेचारी परेशान है कि इसके जवाब में आखिर वो क्या कहे। अब वो कह रही कि जो है वो इसकी तरफ इशारा करती है कि भाई जो है ये जो फाशारत इलैहि, तो वो कहने लगे कि जो है कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, भाई एक जो है गहवारे में एक गोद में पड़े बच्चे से हम भला क्या बात करें, वो क्या वो जो है वो तेरी क्या सफाई पेश करेगा, भाई तू तो बदकार है, हालांकि तेरा माँ बाप जो है तेरे माँ बाप बदकार नहीं थे लेकिन तू बदकार है। तो ऐसे मौके पर अब मरियम चूंकि लाजवाब हो जाती है तो वहां पर यकीनन एक मौजज़ाती कैफियत होनी चाहिए, क्योंकि और बिल्कुल। कोई जो है जरिया नहीं है उसकी जो है पाक दामनी को जो है साबित करने के लिए। ऐसे मौके पर ये आयत 30 को जो है जरा सामने ले आइए। तो ये जो गोद में बैठा जो बच्चा है, जो गोद में जो है जो पड़ा जो बच्चा है, वो कह रहा है इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। देखिए यहाँ तीन बातें जो है जो बड़ी अहम हैं। वो बच्चा ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे अल किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। अब सवाल ये है कि ये नन्हा सा बच्चा, उसको किताब कब दी गई है, अल किताब कब दी जा रही है, अभी वो नन्हा भी जो है गहवारे में है, और उसको नबी कब बनाया जा रहा है, अभी वो गहवारे में है। और फिर वो आगे आगे बढ़कर क्या कहता है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंत,
اور اس اللہ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نصیحت کی ہے صلاۃ کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں. یہ سب قرآن فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جی ہاں، اچھا. یہ ساری باتیں قرآن کی ہیں. میں کوئی حدیثیں کوٹ نہیں کر رہا، میں کوئی بخاری مسلم ترمذی نسائی کو جو ہے ابن حبان کی روایتیں کوٹ نہیں کر رہا جس کے بارے میں جو ہے مسلمان یہ کہیں کہ نہیں فلاں حدیث تو ضعیف ہے، فلاں جو ہے اس میں وہ فلاں حدیث موضوع ہے، اس میں جو ہے اس کا راوی جو ہے ثقہ نہیں ہے. بھائی میں تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں نا. اب اگر کسی میں دم ہے تو قرآن کی آیتوں کو ضعیف قرار دے دے، ہے نا. سچ والا جی، چند دن کا بچہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے اس کو ادھر ہی نبوت بھی عطا ہو گئی اور کتاب بھی دے دی گئی، جبکہ پھر پروفٹ محمد کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی، قرآن شروع ہوا اور کہا گیا کہ تم اس سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے. تو یہ بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے دونوں نبیوں میں. نہیں دیکھیے کہ وہ جسے نبوت عطا کی گئی جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ بھی اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن کے باہر والی کتابوں میں ہے. جب آپ ان پر غور کرتے ہیں تو انتہائی حیرت آپ کو یہ ہوگی کہ بھئی جس شخص کو نبی بنایا گیا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نبی ہے. اب وہ بیچارہ جو ہے جبریل سے ڈر کر جو ہے وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پلوں میں جو ہے آ کر جو ہے وہ وہاں پناہ لے رہا ہے. وہ ڈر گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نبی ہے، رسول ہے. اس اور کو یہ تو کوئی چند دن اور کا بتا بچہ رہے بول ہیں، رہا ہے. باہر والے بتا رہے ہیں کہ جو ہے تو نبی ہے، تو نبی بن گیا یار. اور اس کو یقین نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ یہاں پر یہ ابھی چند دن کا بچہ وہ کلام بھی کر رہا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس اللہ نے مجھے الکتاب دی ہے اور اس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اور وہ اس خود کو نے مجھے عبداللہ کہہ جہاں رہا ہے. کہیں میں ہوں. جی ہاں، خود کو عبداللہ کہہ رہا ہے. عبداللہ ہے وہ. عبداللہ تو پروفٹ محمد کے والد کا نام بھی تھا. ہاں، اصل میں یہ پروفٹ محمد کے والد کا نام تھا، یہ صرف اس تاریخ میں ہے جس کو عباسیوں نے گھڑا. قرآن کے مطابق جسے مسلمان اپنا نبی سمجھتے ہیں ان کے والد کا، ان کے باپ کا کوئی نام جو ہے پیش نہیں کیا گیا قرآن میں. یہاں جسے عبداللہ کہا گیا ہے وہ اصل میں جو ہے عیسیٰ ابن مریم ہے. جی، یہ بہت اچھا، بڑا مقام لگتا ہے کہ عیسیٰ اس آیت سے حاصل کر رہا ہے. اور دوسری آیت میں اس کو یہ کہا جی گیا کہ وہ رحمت ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے. یہ کچھ بات جی ہاں. بڑی عجیب سے لگ رہی ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جو ہے میں بابرکت ہوں، بارحمت ہوں جہاں کہیں میں ہوں. جس جگہ بھی میں ہوں میں جو ہے بابرکت ہوں. دیکھیں جی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 32 لے آئیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. دیکھیں یہاں اب پوری دنیا میں جسے مریم کہا گیا ہے اس کا ایک جو یوں کہیے کہ اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. سارے کے سارے اس کے دشمن ہیں. یہ ایک ننھا بچہ ہی ہے جو اس کی جو ہے اپنی ماں کی جو ہے تائید کرے گا. تو ایسے موقع پر کہتا ہے قرآن کہ یا کاتبین قرآن یہ لکھتے ہیں کہ وہ برم بوالدتی، میں اپنی والدہ محترمہ کے لیے جو ہے بر ہوں، یعنی سراپا نیکی ہوں، سراپا نیکی، سراپا بھلائی ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اس اللہ نے مجھے ایک جابر اور جو ہے بدبخت نہیں بنایا. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے وہ والسلام علیہ، یعنی درود و سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور اس دن جس دن میں دوبارہ زندہ جو ہے اٹھایا جاؤں گا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے یہی وہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے سچ والا جی کہ درود و سلام تو ہمیں صرف یہ سکھایا گیا کہ آقا محمد پر بھیجنا ہے، تو یہ قرآن تو درود و سلام حضرت عیسیٰ پہ بھیج رہا ہے یہاں پہ.
اور دیکھیں پھر مسلمان جسے اپنا نبی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے نبی کا نام محمد ہے، قرآن تو ان کے نبی کا نام محمد نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن کا جو بھی نبی ہے اس کا نام محمد نہیں ہے، کیونکہ محمد گزرا ہوا ہے قرآن کے مطابق، اور وہ جو قرآن کا نبی ہے وہ حاضر ہے۔ یہ بڑی جتنی جگہوں پر تفتیشناک محمد بات کا ہے۔ لفظ آیا ہے وہ سارا کا سارا گزرا ہوا ہے، وہ ماضی کے صیغوں میں ہے اور جو ہے ضمیر غائب میں ہے، اور جو قرآن کا جو نبی ہے وہ حاضر ہے، وہ موجود ہے قرآن کے وقت، اور محمد ثقلت، گزرا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں۔ آپ عربی کو جانتے ہیں، قرآن کے آپ حافظ ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کو سمجھتے ہیں۔ تو جی محمد 4 دفعہ قرآن میں ذکر آیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماضی کے صیغے میں ہے، کہ جیسے وہ ایک ایسے شخص سے کلام ہو رہا ہے کہ جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ میرا ایک ایگزیکٹلی۔ چھوٹا سا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کتنی دفعہ ہے قرآن میں؟ اگر پروفٹ محمد کا 4 دفعہ ذکر ہے تو؟ نہیں، پہلی بات تو جو ہے جسے محمد کہا گیا، جس لفظ کو ہم محمد سے جو ہے جانتے ہیں، وہ اصل میں پروفٹ نہیں ہے۔ جی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پروفٹ کا نام ہے، یہ مسلمان سمجھ رہے ہیں نا، قرآن تو نہیں بتا رہا ایسا، قرآن ایسا نہیں بتا رہا۔ جی قرآن لفظ محمد کو گزرے ہوئے شخص کے جو ہے کسی لقب کے طور پر پیش کرتا ہے، کیونکہ لفظ محمد کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی بھی جو ہے پرسن کا پراپر ناؤن نہیں ہے۔ یہ بات تو جو ہے بالکل اٹل ہے، جی کوئی بڑے سے بڑا اسکالر بھی یہ لفظ محمد کو کسی شخصیت کے نام کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، لیکن قرآن یہ نہیں بتا رہا۔ قرآن کہیں بھی نہیں بتاتا کہ جو ہے محمد کسی شخصیت کا نام ہے، کیونکہ قرآن جب جس وقت لکھا جا رہا تھا یہ محمد گزرا ہوا ہے، گزرا فیض ہوا والا ہے، جی، آلریڈی گزر چکا ہے۔ جی یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے قرآن کے اندر۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیلڈ ایک ٹاک کریں گے اور آپ کی رائے لیں گے۔ جی اگر ہاں اس وقت صرف عیسیٰ کی پیدائش کو پروفٹ محمد کی پیدائش کے ساتھ موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، جی ہمارا دعویٰ ہے بطور مسلمون کے آقا محمد خدا کا نور ہے، تو کیا جی یہ بات عیسیٰ کے اوپر زیادہ موضوع نہیں آ رہی کہ وہ کسی انسان کا نطفہ یا وہاں سے پیدا کردہ نہیں ہے؟ یہ صرف اگر پیدائش کے اوپر 2 آپ لائنز اگر کہیں، کمپیئرنگ محمد اینڈ عیسیٰ پلیز۔ دیکھیں یہاں پر سورت مریم میں عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے قرآن جو کچھ جو ہے ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ وہ جو مریم جو ہے سب سے الگ تھلگ کسی جگہ جو ہے کسی محراب میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ جب اس نے رکھا، تو اس وقت اس جگہ جو ہے ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اس وقت مریم کے ہاں ہم نے اپنے ایک رسول کو بھیجا، ایک فرستادہ کو بھیجا، ایک بشر کی شکل میں، ایک جی انسان کی شکل میں ہم نے وہاں پر اپنے جو ہے ایک فرشتے کو یا جو ہے جو بھی ہے فرستادہ کو بھیجا۔ تو مریم اس کو دیکھتے کہنے لگی کہ جو ہے میں تو انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے جو ہے پناہ چاہتی ہوں، اور جو ہے اللہ کی پناہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو واقعی نیک شخص ہے تو یہاں سے چلا جا۔ تو وہ جو بشر ہے وہ یہاں یہ جواب دیتا ہے انی انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرستادہ ہوں تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک پاک جو ہے ایک جو ہے پاکیزہ جو ہے بچہ۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہہ رہا ہے تاکہ میں تجھے جو ہے عطا کروں ایک پاکیزہ بچہ۔ تو اس کا مطلب عیسیٰ نہ تو کسی بشر کے نطفے کی پیداوار ہے، جی نہ مریم کے ساتھ وہ انسانی فعل ہوا، وہ اس کی پیداوار نہیں ہے۔ جی ہاں تو پھر عیسیٰ کو پاس یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ عیسیٰ خدا کا نور ہی تھا، ایگزیکٹلی، کیونکہ کیونکہ نہ اسی تو جگہ پر جو ہے قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے
بھئی یہ بات تو اب جب مریم اس کے جواب میں کہنے لگی کہ بھئی مجھے ایک بچہ بھلے کیسے ہوگا، بھئی کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں آج تک. تو اس کے جی جواب میں وہ جو رسول ہے، وہ جو فرستادہ ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ بھئی یہ تو طے ہو چکا، اور یہ بات تیرے رب کے لیے جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے. یہ جو ہے یہ اس اللہ کا کلمہ ہے اور اس کی رحمت ہے. دیکھیں، رحمت کہہ رہا ہے قرآن اس کو، اور خود وہ جو ہے عیسیٰ کلمت اللہ ہے. یعنی عیسیٰ کا وجود اللہ کا کلام ہے. ایگزیکٹلی. یہ بہت یعنی بڑی بات. عیسیٰ کا وجود اللہ کا کلام ہے، عیسیٰ کا وجود اللہ کی روح ہے، عیسیٰ کا وجود اللہ کی رحمت ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. سچ والا جی، اپنے سوالات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. کیا جی آپ حضرت محمد کی والدہ آمنہ اور عیسیٰ علیہ جی السلام کی والدہ حضرت مریم، ان جی دونوں کا چند ایک لائنز میں موازنہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جسے مسلمان اپنا نبی سمجھتے ہیں، ان کی جو بھی والدہ ہے، اب تاریخ کی کتابوں میں ان کی والدہ کا نام آمینہ بتایا گیا ہے، لیکن جی. ظاہر بات ہے قرآن ایسی کسی آمینہ کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. اچھا، قرآن آمنہ کا یعنی نام ذکر نہیں ہے قرآن میں؟ نہیں، یہ قرآن میں نہ تو آمینہ کا ذکر ہے، اور نہ جو ہے جسے تاریخ میں جو ہے جس شخصیت کے باپ کو جو ہے عبداللہ کہا گیا ہے، اس کا بھی قرآن میں ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا، کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو ہے جو کچھ آمینہ سے متعلق جتنی باتیں ہمیں قرآن کے باہر جن جن کتابوں میں ملتی ہیں، وہ بڑی عجیب و غریب ہیں، انتہائی عجیب ہیں. کہ جو ہے اچھا. وہ ایک نومولود بچے کو جو ہے بجائے اپنے جو ہے چھاتی سے دودھ پلانے کے، وہ اب پتہ نہیں اس کے جو ہے، اب مسلمان تو جو ہے اپنی جو ہے طرح طرح کی تعویلات کریں گے، نہیں بھی ایسا تھا ایسا تھا، ساری باتیں صرف کہیں سنی ہیں، صرف قصے کہانیاں ہیں. لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، عیسیٰ کی والدہ جسے مریم کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جی. عیسیٰ کی والدہ مریم کے متعلق قرآن جس شان سے بیان کر رہا ہے، اس کی پوری خود عیسیٰ کی والدہ کی پیدائش سے لے کر ساری باتیں جو ہے قرآن قلم بند کر رہا ہے. تو یہاں بھی عیسیٰ کی اپنی پیدائش اور اس کی والدہ کی فوقیت ثابت ہو رہی ہے قرآن کی روح سے. یقیناً. دیکھیں، اب جو ہے عیسیٰ کی والدہ ابھی پیدا ہونے سے پہلے جو ہے ان کے عجیب طرح کی جو ہے ان کی خصوصیات سامنے آ رہی ہیں. اس کے بعد جب وہ عیسیٰ کی والدہ کے متعلق قرآن کس انداز میں کس شان امتیازی سے جو ہے مطلب ان کو بیان کر رہا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. دیکھیں کیا شان ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانا. یعنی قرآن جی. کاتبین قرآن لکھ رہے ہیں کہ جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا اور جی. تجھے پاک کیا اور تجھے چن لیا تمام عالمین کی جو ہے خواتین میں. تو اچھا. سمجھے کہ جو ہے جتنی یعنی مطلب عالم انسانیت کی جتنی خواتین ہیں ان سب میں جو ہے تجھے چن لیا ہے. یہ بہت بڑا مقام دے رہے ہیں. یعنی یہ خصوصی اور انتہائی اور غیر معمولی خصوصی مقام کسی اور خاتون کو نہیں. پہلے تو یہ دیکھیے پورے قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں ہے، اگر ہے تو صرف مریم کا ہے، اور وہ بھی اس شان امتیازی کے ساتھ ہے. یہ بات کبھی بتائی نہیں گئی ہمیں کہ یہ قرآن میں ذکر ہے حضرت مریم کا اس شان کے ساتھ کہ ان کو پورے جہانوں کی عورتوں پر چن لیا گیا. ٹھیک ہو گیا سچ والا جی، یہ بات امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا، اور پھر عیسیٰ یہ کی بات یاد پیدائش. رکھیے کہ یہ سب ساری باتیں میں کوئی حدیث سے کوٹ نہیں کر رہا، میں تو قرآن کے ٹیکسٹ بتا رہا ہوں لوگوں کو. تو جی. ٹیکسٹ کے اندر ہے، ایک ایک لفظ کو میں بیان کر رہا ہوں. سچ والا جی بات اچھا کو اب آگے آپ بڑھائیں. دیکھیے، اچھا آپ دیکھیے جی. قرآن کے مطابق عیسیٰ ابن مریم پیدائشی نبی اور صاحب الکتاب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عظیم روحانی مصلح ہیں، وہ پیشوا ہیں جو غیر شہوانی بھی ہیں اور غیر جھگڑالو بھی ہیں. جبکہ مسلمانوں کا نبی ایک شہوت پرست، تعصب پسند، جنگجو
اور جھگڑالو طبیعت کا حامل نظر آتا ہے۔ کیا یہ قرآن کہتا ہے یا قرآن سے یہ ثابت ہے ایسی بات؟ ہاں، قرآن ہمیں کی تو اس طرح کی رحمت باتیں ہیں، للعالمین لیکن اور محسن انسانیت، دیکھیں ہم تو بھائی، یہ جانتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ جس شخصیت کو رحمت للعالمین کہا جاتا رہا ہے، ذرا اس کو ہم جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ٹائٹل مسلمانوں کے نبی پر فٹ ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ میں آپ کو یوں تو بیسیوں مثالیں ہیں، میں اس میں صرف ایک مثال دوں گا۔ قرآن کے نبی کو کس انداز میں پیش کر رہا ہے، ذرا دیکھیے۔ جی، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثقن في الارض، اس کا مطلب ہے کہ کسی نبی کو، یعنی مطلب نبی کے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی کو قیدی بنائے، یہاں تک کہ زمین پر خون نہ بہا ڈالے۔ اچھا، یہ ایسا کہتا ہے قرآن؟ ایگزیکٹلی۔ اور اس نبی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہ ساری باتیں کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کے نبی سے نا۔ مجھے کوئی ایک آیت تشدد کی پورے قرآن کے اندر عیسیٰ ابن مریم سے جڑی ہوئی ہے اگر ہے تو بتا دیں، کوئی ایک بھی آیت تشدد کی، قتل و قتال تو بہت دور کی بات ہے، تشدد کی کوئی ایک بھی آیت عیسیٰ ابن مریم سے اگر جڑی ہوئی ہے تو پورے قرآن سے مجھے ثابت کر دیں۔ تو عیسیٰ نے اپنا پیغام، اپنی نبوت، اپنا خدا کا جو نصیحت تھی، انسانیت کو جو پیغام دیا، وہ کیسے پہنچایا اس نے؟ آپ اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ عیسیٰ نے تبلیغ کیسے کی، اگر میں صاف الفاظ میں پوچھوں؟ نہیں بھیا، دیکھیں، اگر میں ایمانیات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات میں بار بار واضح کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے عیسیٰ ابن مریم سے جڑے ہوئے جو معجزات ہیں، ظاہر بات ہے معجزات کو جس انداز میں اہل ایمان پیش کرتے رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں معجزات کو بطور معجزات اور جو ہے ایک ایمان کی نظر سے نہیں دیکھتا، میں ان کو بھی جو ہے، چونکہ میں قرآن کے ٹیکسٹ کا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، تو اسی انداز میں جو کچھ قرآن میں جو ہے آیا ہے میں اس کو ویسے ہی پیش کر دوں گا۔ جی، آپ وہی ذرا بتائیں۔ دیکھیے کہ کاتبین قرآن عیسیٰ کے معجزات کو پوری جزئیات سمیت بڑے اہتمام سے تحریر کرتے ہیں، جی، جبکہ مسلمانوں کے نبی کو نہ تو آیات بینات دیے گئے اور نہ ہی کوئی معجزہ دیا گیا۔ اب مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہی معجزہ ہے۔ بھائی قرآن جو ہے خود یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی معجزہ ہے، اور قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو ہے یہ الکتاب، یعنی قرآن نامی الکتاب پیغمبر محمد کو دی گئی۔ قرآن یہ کہیں نہیں کہتا، کہیں بھی نہیں کہتا۔ سچ یہ والا ثابت ہی نہیں ہوتا کہ جو ہے قرآن مسلمانوں کے نبی کو دیا گیا، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے۔ نہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ محمد قرآن میں 4 دفعہ آیا کہ جو ماضی کے سیغے میں ہے، لگتا نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ محمد سے یا جبریل محمد سے کلام کر رہا ہے۔ یہ بات آپ نے ہائی لائٹ کی۔ سوال یہ میں آپ سے جو دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کی، اور عیسیٰ کے جو پیروکار ہمیں نظر آ رہے ہیں آج بھی، انہوں نے اتنی انسانیت کی ایجادات کی، تو کیا فرق ہے عیسیٰ کی تبلیغ اور اس کے اثرات انسانیت پہ، اور کیا فرق ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور اس کے انسانیت کے اوپر اثرات میں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس سوال پر میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے یقیناً عیسیٰ کی جو بھی جو ہے تبلیغ تھی، ان کا جو بھی انداز تھا، ظاہر بات ہے اس میں رحم ہے، شفقت ہے، نرمی ہے، دل سوزی ہے، اور جو ہے اور محبت ہے، اور رحمت ہے، رأفت ہے، اپنائیت ہے۔ لیکن اس کے معاملے میں آپ کو یہ دوسرے طرف اس طرح کی باتیں نہیں ملتی، اور میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ ہے، یہ بنیادی وجہ ہے کہ جو ہے ان کے جو پیروکار ہیں، اب میں دیکھیں خیر پیروکار کی بات جب آپ کریں گے تو وہاں پر بڑے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کسی شخصیت کے پیروکاروں میں اچھے برے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، ہر جگہ رہے ہیں، تو اس طرح سے میں پیروکاروں کی بات یہاں پر بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا۔
اب اگر میں جو ہے عیسیٰ کے پیروکاروں کی جب بات کروں گا تو یہاں پر مسلمان اپنے نبی کے پیروکاروں کی جو ہے لسٹ جو ہے کھڑی کر دیں گے، کہیں گے کہ اس میں بھی ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، تو اس میں بڑا جھگڑا ہو جائے گا، یہ ایک طرح کی جو ہے کنٹروورسی ہو جائے گی. تو اس طرح سے میں پیروکاروں کی بات نہیں کروں گا. اتنا ضرور ہے کہ عیسیٰ ہمیں سر تاپا رحمت اور رأفت نظر آتا ہے. کیسے؟ دیکھیں اس کے اندر کوئی شہوت نہیں ہے، شہوت پرستی نہیں ہے، اس کے اندر جی کوئی تعصب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، وہ کبھی کسی سے تشدد کا جو ہے کوئی انتہا پسندی کا جو ہے معاملہ نہیں کرتا. قرآن کے مطابق، قرآن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. سچ والا جی، عیسائی جتنے مشنری دنیا میں پھیلے، انہوں نے جا کے مشنری ہاسپٹلز بنائے اور مشنری سکول بنائے جو آج ہمیں جی نظر آتے ہیں کئی 100 سال پرانے. کیا یہاں جی پہ ہاں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ عیسیٰ لوگوں کا علاج کر کے اپنی تبلیغ کر رہا ہے، اپنی نبوت کو ثابت کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کو تلوار چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو آج بھی چل رہی ہے؟ ہاں آپ کی بات درست ہے، ایسا یہ تو نظر آتا ہے، یہ آبویس بات ہے بالکل. یہ چیز جو ہے اس کو ہر کوئی جو ہے دیکھتا ہے اور جو ہے محسوس کرتا ہے. بالکل جو ہے یہ چیز نظر آنے والی بات ہے، جس سے میں انکار نہیں کر رہا. جی اچھا، اگر اس جی سچ والا جی اخلاقیات پہ آئیں تو قرآن کہتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو اخلاقیات کے اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز کیا. اس کے اوپر آپ چند لائن کیا کہنی چاہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے پھر آپ کو بعد میں اس کو کیسے کمپیئر کریں؟ دیکھیں بھائی، اخلاقیات کی بات جہاں تک کی جاتی ہے، کہنے کو تو جو ہے مسلمان یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ان کے نبی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جی اور پھر جو ہے ان کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ساری باتیں ان سے کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہاں محمد کا کوئی لفظ نہیں ہے، جی نہ تو اخلاقیات کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی محمد آ رہا ہے، اور نہ رحمت للعالمین کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس میں محمد کا کوئی لفظ آیا. پہلی بات تو یہ ہے. اگر جی آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایز اٹ از بھی اگر لے لیتے ہیں تو میں آپ کے حوالے سے، آپ کے توسط سے یہ اہل اسلام سے یہ ایک جو ہے بنیادی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جس شخص کو آپ خلق یعنی مطلب اخلاقیات کے اتنے بلند ترین مقام پر سمجھتے ہو، تو ان کے اخلاق اگر آپ کو دیکھنا ہو تو خود قرآن کے اندر، میں قرآن کے باہر کی بات ہی نہیں کر رہا کبھی، میں قرآن ہی کی بات کر رہا اچھا ہوں اور ہر وقت قرآن کی بات کرتا ہوں. اگر یعنی مسلمانوں کے نبی کے اخلاق کو اگر جانچنا ہے، دیکھنا ہے، تو سورت عبس، جی یہ سورت عبس جو ہے یہ کون سی جو ہے چیپٹر ہے، میں ابھی جو ہے میرے ابس ذہن سے طول، نکل گیا. ہاں یہ جو ہے ٹھیک ہے. سورت سورہ عبس. ابس میں کیا لکھا ہے سچ والا جی؟ ہاں سورہ عبس جو ہے اگر آپ جو ہے دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے اس کی ابتدائی جتنی آیتیں ہیں تقریباً 12-14 جو ہے جو آیتیں ہیں، ایک ایک کر مشکل یہ ہے کہ جو ہے مسلمان چونکہ ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو نہ جانتے ہیں نہ جو ہے سمجھ سکتے ہیں، ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ٹرانسلیشن کے جو ہے سہارے چلتے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ قرآن کے ٹیکسٹ کو غور سے دیکھیں کہ اس میں اس نبی کے اخلاقیات کس طرح سے بیان کیے گئے ہیں. یہ سورہ 80 ہے، 80. جی آپ آڈینس کو دکھانا چاہیں گے 80؟ جی دکھائیے. تو اس میں جو ہے 80 میں جو باتیں آئی ہیں، اب آپ دیکھیے کہ سورہ عبس جس طرح سے جو ہے جو کچھ یہاں پر بات کی جا رہی ہے، جی ہاں میرا جو ہے سسٹم شاید کام نہیں کر رہا جو ہے ابھی. یہ ہم نے اسکرین پہ شو کر دی ہے سورت الابس ہاں جو ہے. اچھا یہ ہاں عبس وتولا، جی یعنی اس طرح سے 1 بائی 1 جو ہے آگے بڑھاتے جائیے. تو اب یہ جو ہے خیر یہ تو یہ ہوم ورک ہے مومنین کے لیے کہ وہ اچھا خود جو ہے اس سورت کے ان آیتوں پر جو ہے وہ غور کریں اور پھر کمپیئر کریں کہ کیا یہ شخص خلق عظیم کے اس بلند مقام پر رہنے کے لائق ہے. خود غور اچھا. کر لیں، اس وہ خود صورت غور کر میں لیں. جی یہ میری اس کے یہ ظاہر بات ہے، میں کوئی حدیث ان کو نہیں بتا رہا، میں تو قرآن کا ٹیکسٹ بتا رہا ہوں. وہ خود دیکھیں اور ایکچوئل ٹیکسٹ پر غور کریں کہ جو ہے ٹیکسٹ میں کیا بات کہی، کس انداز میں بات کی جا رہی ہے. کیا ایسا شخص
خلق عظیم پر جو ہے فائز ہونے لائق ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صورت ساری اخلاقیات کے خلاف جا رہی ہے؟ بالکل منافی ہے، بالکل منافی ہے. بھئی دیکھیں کہ ایک عام آدمی کا، ایک عام شخص کا جو ہے یہ طریقہ تو شاید اگر وہ ایک عام آدمی سے متعلق اگر یہ باتیں کی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے. بھئی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے جن میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. اب جیسا میں ہوں، آپ ہوں، بھئی کبھی کس وقت ہم جذبات میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ ہمارے اخلاقیات جو ہے اس کا معیار جو ہے نیچے آ جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ایک عام لوگ ہیں. لیکن ایک ایسی شخصیت کو جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ خلق عظیم کے بلند ترین مقام پر ہے، تو جی اور یہ سورہ عبس کی یہ آیتیں سراسر اس کے منافی جا رہی ہیں، اس کے خلاف جا رہی ہیں. تو یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ یہ شخص واقعی خلق عظیم پر ہے، یا پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو ہے سورہ عبس کی یہ آیتیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں. سمجھ گیا جی. اس کے علاوہ بھی بھئی کوئی کہنے اور کو تو ہے میں اور قرآن میں نہیں، ذکر؟ اب یہ کہنے کو تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ میں صرف مومنین کو یہ ہوم ورک دے رہا ہوں کہ وہ جو ہے سورہ عبس کا جو ہے ایک ایک لفظ کا بغور مطالعہ خود کریں. اس کے بعد پھر وہ کمپیئر کریں کہ بھئی کیا یہ شخص خلق عظیم پر فائز ہونے لائق ہے. اور سورہ لہب وہ کیا؟ بھئی اب دیکھیں کہ سورۃ لہب ہے یا سورہ جو ہے سورہ الکوثر کی آخری آیتیں ہیں، آخری آیات ہیں، جو پھر جو ہے یا پھر جو ہے وہ جسے سورہ القلم کی یہ آیت جو ہے لگ بھگ میرے خیال سے یہ آیت 13 ہے. القلم کی آیت 13 ہے، جس میں جو اللہ کی اخلاقیات بتائی جا رہی ہیں. اگر اللہ کی اخلاقیات کو دیکھنا ہو تو سورہ الکوثر کی آخری آیت دیکھ لیں، سورۃ لہب دیکھ لیں، اور سورہ القلم کی آیت 13 دیکھ لیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں. وہ جو ہے اپنے نہ ماننے والوں کو وہ خنزیر بھی، وہ سور بھی کہہ رہا ہے، وہ بندر بھی کہہ رہا ہے، وہ کتا بھی کہہ رہا ہے، وہ گدھا بھی کہتا ہے. یا پھر جو ہے وہ اپنی بات نہ ماننے والوں کو جو ہے بدترین مخلوق، یوں سمجھیے کہ جتنی بھی جو ہے کریچرز ہم کو جو ہے جو نظر آتی ہے ان میں سب سے جو ہے نچلے درجے کی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ کون ہے؟ جو اس اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ مانے. بھئی یہ اخلاقیات ہیں، جی. یہ اخلاقیات ہیں. کیا عیسیٰ نے بھی ایسا کیا؟ تو یہی تو جیسے مسئلہ ہے نا. دیکھیں کہ آپ عیسیٰ سے متعلق جتنی باتیں قرآن میں وارد ہوئی ہیں، آپ کو اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آتی. عیسیٰ نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کی. یہ نہیں سورہ نہیں القلم نہیں کی نہیں. آیت نمبر 13 میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں اس میں اگر یہ جو ہے جس کانٹیکس میں یہ بات چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے جو نبی کو جو ہے مجنون کہہ گیا، پاگل، دیوانہ. اچھا. تو اس کے جواب میں قرآن کا جو ہے بھیجنے والا، یا پھر جو ہے ظاہر بات ہے قرآن کا بھیجنے والا مسلمانوں کے نزدیک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو جو ہے وہ کوس رہا، کاٹ رہا، اس کو جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے ایسے یوں کہنے گالی گلوچ جسے کہتے ہیں نا، اس انداز میں بات کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ یہ شخص کی جو ہے وہ جس کو یہ مطلب گالی دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یعنی یوں سمجھ بدمزاج بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے جتنے بھی ٹرانسلیشنز ہوئے ہیں دیکھیں کہ وہ بد مزاج ہے اور جو ہے بد اصل ہے یا بد نسل ہے. اور یہ لفظ کو اگر جی. آپ جو ہے ڈکشنریز میں دیکھیں تو اس کے ایکچوئل معنی کیا ہوتے ہیں؟ حرامی، باسٹرڈ. اچھا. یعنی اب آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ خالق کائنات، ٹریلینز آف جو ہے گیلیکسیز کا جو ہے جو خالق ہے، وہ ایک شخص کو محض اس طرح سے کہ وہ اس نے اس کے رسول کو مجنون کہا ہے، جی. دیوانہ کہا ہے، تو اس کے جواب میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حرامی، تو باسٹرڈ. زنیم. جی، زنیم کا لفظ جو ہے، اب یہ اس کو جتنے بھی جو ہے ہمارے ٹرانسلیٹرز ہیں وہ اس کو بڑا گلوریفائی کر اس کو جو ہے شوگر کوٹ کر اس لفظ، حالانکہ اس لفظ کا ایکچوئل جو مطلب ہوتا ہے، اگر آپ بد اصل یا بد نسل کو بھی اگر آپ لیتے ہیں تو بات تو وہی ہو رہی ہے، لیکن اس کا ایکچوئل معنی جو ہے حرامی ہے. دیکھیں حرامی کون ہوتا ہے؟ بد نسل ہے جس کی نسل میں جو ہے مطلب جہاں ڈاؤٹ آ گیا. نہیں تو اگر جو سعودی عرب میں کسی عربی کو زنیم کہہ دیں تو وہ کیا جواب دے گا اس کا؟ ظاہر بات ہے وہ آپ کو جو ہے جو کچھ کر سکتا ہے وہ آپ کے خلاف کر ڈالے گا. اچھا، اس یعنی کے بہت ہاتھ میں بری اگر بات ہے. پتھر ہے تو پتھر مارے گا، اگر وہ جو ہے اگر آپ کو اس کے ہاتھ میں اگر بندوق ہے تو بندوق بھی چلا دے گا.
اچھا اتنا خوفناک لفظ ہے یہ, اتنا ظاہر بات ہے انسلٹنگ. زنیم جو ہے وہ اپنے گالی ہے. اندر جو ہے اس طرح کی کراہیت رکھتا ہے نا. اور ایسا کریہ لفظ خالق کائنات ایک انسان کے لیے کہہ رہا ہے جو کہ وہ انسان اس کے نبی کو مجنون کہتا ہے. جی اچھا اب سچ والے دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جی جی تو اب یہ جو ہے ہم جو بات کر رہے تھے, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوا تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں. دیکھیں آل عمران کی آیت 52 میں, یعنی 3.52 میں یہ شہادت, آل عمران کی 3.52 یہ شہادت دے رہی ہے, یہ گواہی دے رہی ہے کہ اصل مسلمان تو وہ ہیں جو عیسیٰ کے لیے اللہ کی نصرت کر رہے ہیں. اچھا 352 جی آل عمران 352, 52, ٹھیک جی ہے. 352 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اصل مسلمان کون ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. جی دیکھیے اب یہ مسلمون کی جگہ پر جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں, جتنے بھی جو ہے مطلب یہ جو انٹرپریٹرز ہیں, ان سب نے مسلمون کا ترجمہ کیا ہے, مسلمون کو ایز اٹ از پیش نہیں کیا. حالانکہ قرآن کیا بتا رہا ہے, جو عیسیٰ کے لیے اللہ کی مدد کریں, کیونکہ عیسیٰ نے کہا کہ بھئی من انصاری الی اللہ, اللہ کی طرف میری نصرت, میری مدد کون کرے گا؟ جی میری مدد کرنے والے اللہ کی طرف کون ہیں؟ تو جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے کیا کہا کہ نحن انصار اللہ, ہم اللہ کی مدد کے لیے تیار ہیں آپ کی خاطر. جی آمنا باللہ, کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں یا ایمان لائے ہیں. وشہد, تم گواہی دو کہ بأننا مسلمون, ہم مسلمان ہیں. وہ تو عیسائی ہیں سر, مسلمان کیسے ہو گئے؟ ابھی اب عیسائی ہم تو تو جو ان ہے کو ہم ان کو پلید کہہ اور رہے ہیں نا, ناپاک تو سمجھ رہے قرآن ہیں. تو نہیں کہہ رہا بھائی, قرآن کو عیسائی نہیں کہہ رہا, قرآن کو مسیحی نہیں کہہ رہا, ان کو تو مسلمون کہہ رہا ہے, ان کو سچ مسلمان والا کہہ جی, رہا ہے. میں ایک بڑا کلیئر سوال یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر عیسیٰ کو ماننے والے ہیں, کیا ان کا ایمان ویلڈ ہے یا ان پہ لازم ہے کہ عیسیٰ کو چھوڑیں, بائبل کو چھوڑیں, عیسیٰ کے نام کو چھوڑیں اور سیدھا محمد اور کلمے کی طرف آئیں؟ کیا لازم ہے ان پہ؟ اور اگر وہ نہیں چھوڑتے عیسیٰ کو تو کیا پھر بھی وہ مسلمون ہیں؟ آج کی تاریخ میں میں پوچھنا چاہتا ہوں, جتنے عیسائی ہیں اس وقت پوری دنیا کے, وہ انڈیا, پاکستان اور اکراس آل اوور دا ورلڈ, یہ میرا آپ سے سوال ہے. اور قرآن کی اس آیت کو آپ کیسے اپلائی کرتے ہیں ان کے اوپر, نہیں آج کے قرآن کی عیسائیوں پہ؟ قرآن کی یہ آیت, میں کون ہوں تو اپلائی کرنے والا, قرآن کی آیت خود اپلائی ہو رہی ہے ان کے اوپر. کن کے اوپر؟ پہلے یہاں ہم کو جو ہے اس بات کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا. میں یہاں عیسائیوں یا مسیحیوں کی بات نہیں کر رہا, نہ ہرگز نہیں, اور نہ عیسائیوں یا مسیحیوں سے میرا کوئی تعلق ہے, نہ ہرگز نہیں. دیکھیں جی میں جو کہہ رہا ہوں, جو قرآن کے الفاظ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, ان لفظوں پر جو پردے ڈالے گئے ہیں صدیوں سے, میں ان پردوں کو ہٹا رہا ہوں. میں صرف اتنا ہی کر رہا ہوں. قرآن صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے, جو کوئی اللہ عیسیٰ کے لیے اللہ کی مدد کرے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں. جی اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس سے اور آگے بڑھتے ہوئے میں ایک اور بات یہاں کرنے چلا ہوں. اسی آل عمران کی آیت 55 ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جی 55 3.55 جی ذرا اسکرین پر لے آئیے. اچھا یہاں کیا کہا جا رہا ہے, دیکھیے, اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک. دیکھیں یہاں ایک غیر معمولی بات کی گئی ہے. پہلی بات تو پورے قرآن میں عیسیٰ کی موت کے حوالے سے کوئی جو ہے کوئی بات ہمیں نہیں بتائی گئی. اس کے بدلے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ, یعنی اللہ عیسیٰ سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. جب جی کسی لفظ کے ساتھ یا کا حرف ندا جب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے والا
وہ جو اس سے کہی جا رہی ہے بات یہ ڈائریکٹ ہو رہی ہے, ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. نہیں تو یہاں جبریل بھی بیچ میں نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی نہیں جی چلیں جی کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ بھی. ٹھیک ہے. جب کہا اللہ نے عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا کروں گا اور تجھے, ہاں میں تجھے متوفی کا مطلب ہے کہ میں تجھے پورا کروں گا, میں تجھے موت دوں گا نہیں ہے, میں تجھے ماروں گا کا لفظ نہیں ہو اس کا ترجمہ. متوفی کا مطلب کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. موت الگ چیز ہے, توفع الگ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں تجھے پورا کروں گا اور تجھے اٹھاؤں گا میری طرف. کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اپنی طرف, واپس آسمانوں کی طرف, یا جہاں کہیں بھی. ہر بات سے اللہ جہاں کہیں بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پھر میں واضح کر دوں کہ بھئی جو ہے اللہ یا پھر ایمانیات یا قرآن کی ان بیانات سے, یہ ان اعتقادات سے, ان عقیدوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق. ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اس وقت. میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں, جو قرآن میں جو کچھ ہے میں اس پر سے پردے ہٹا رہا ہوں. جی. تو لوگوں کی آنکھیں کھلیں, ان کی عقل کے جو ہے یہ تارے کھلیں, اور پھر جو ہے ان باتوں کو وہ سمجھنے لگیں. اچھا دوبارہ ذرا اسکرین پہ ڈالیے, میں جو ہے یہ اسی آیت کو جو ہے میں ذرا تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دوں. جی. یہ آیت کو ذرا نیچے لیں, ہاں بس اس طرح سے. المریم 55. نہیں مریم نہیں ہے, یہ سورہ آل عمران کی سورہ جو ہے آل عمران 55. آل عمران 55 ہے کہ جب کہا اللہ نے عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا کروں گا اور اٹھاؤں گا تجھے میری طرف, وہ مطہرک, اور میں تجھے پاک کروں گا, من الذین کفروا, ان لوگوں سے جو جنہوں نے تیرا انکار کیا. جی. اور پھر وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا, اور بناؤں گا ان لوگوں کو جو تجھے فالو کرتے ہیں, جو تجھے فالو کیے ہیں یا کرتے ہیں, ان لوگوں کے اوپر. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہے جو عیسیٰ کو فالو نہیں کرتے وہ نیچے ہیں, اور جو عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں وہ سپیریئر ہیں. بہت بڑی بات ہے. اکارڈنگ ٹو دس ورس فوق الذین کفروا کہہ رہا ہے قرآن. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا. اچھا یہ کب تک؟ یہ مسلمانوں کے نبی کے آنے تک نہیں, بلکہ یہاں مسلمانوں کے نبی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. جی بالکل. یہاں تو قرآن کے لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اچھا, قیامت کے دن تک. اب میں جو ہے قیامت کا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں صرف قرآن کی ٹیکسٹ کو, قرآن کی آیتوں کو سامنے پیش کر رہا ہوں, بس اتنا ہی. صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بات. جی بالکل. قیامت کے دن تک جو ہے یہ لوگ جو عیسیٰ کو فالو کریں گے, عیسیٰ کو جو فالو کریں وہ قیامت کے دن تک ہمیشہ سپیریئر رہیں گے, سپیریئر. سچ والا جی یہاں تھوڑا سا پوز چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے جو بتایا گیا, سکھایا گیا کہ پروفٹ محمد کے آتے ہی عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان اسی وقت عیسیٰ پہ ختم ہو جانا چاہیے, اور وہ شفٹ کر کے, سوئچ اوور کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. جبکہ یہ آیت آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے اپنی گارنٹی اور بشارت دے رہی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک یہاں پہ کانٹراڈکشن آ گئی ہے. نہیں کانٹراڈکشن یہ اس لیے آ رہی ہے, ظاہر بات ہے یہ کانٹراڈکشن مسلمان پیدا کرتے ہیں نا, قرآن تو نہیں کر رہا. جی وہی کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھنا کسے کہا جاتا ہے؟ کلمہ ہوتا کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. سب سے پہلے کہ اس کائنات کو بنانے والی قوت کو ماننا, اللہ کو ماننا, یا کوئی بھی جو خدا ہے اس کو ماننا, یہ ہے شروعات کلمے کی. اس کے بعد پھر کسی انسان کا ذکر آتا ہے اس میں کہ جس کے ذریعے وہ پیغام ہم تک پہنچا یا پہنچ رہا ہے, تو یہ کلمہ مکمل ہو گیا. دیکھیے یہ مسلمان کہتے ہیں نا, ایسا مسلمانوں کے اسکالرز کہتے ہیں نا, قرآن تو نہیں کہہ رہا. بھئی مسلمانوں کے اسکالرز نے دو لفظوں کو اس طرح سے جوڑا, ظاہر بات ہے اس جوڑ کو وہ کلمے کا نام دے رہے ہیں, لیکن قرآن نہیں دے رہا. مسلمانوں کے نزدیک جو بنیادی کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
مسلمان سمجھتے ہیں, مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو کوئی اس کو نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے. حالانکہ قرآن ایسا نہیں کہہ رہا. قرآن ایسا نہیں کہہ رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا صاف صاف کہنا ہے کہ جو کوئی عیسیٰ کے لیے اللہ کی نصرت کرے وہ مسلمان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور جسے مسلمان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک ہی سانس میں بغیر کسی توقف کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے. پورے قرآن میں آپ کو اس طرح کا کلمہ نظر نہیں آتا. پورا قرآن یہ کلمے سے خالی ہے, خالی پڑا ہے. اچھا, حالانکہ یہ کلمہ تو سورۃ الفاتحہ کے بالکل پہلے بلکہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. بھائی ہونا تو چاہیے کہ اگر جو ہے کسی کو مسلمان ہونا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کلمہ پڑھے. تو ظاہر بات قرآن آپ نے کھولی, سب سے پہلے یہ کلمہ ہو, اس کے بعد جو بھی یہ باتیں کہی جانے, کیونکہ یہاں سے آپ نے شروعات کرنی ہے. اس کے بعد آخری آیت کیا ہونی چاہیے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخری آیت ہونی چاہیے. لیکن جب آپ قرآن دیکھتے ہیں تو اس میں سارا معاملہ کھنڈل منڈل ہے, پوری کھچڑی بنی ہوئی ہے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے, کہاں کا تمیز ہے, اس میں کیا بات کی جا رہی ہے. اس میں جو ہے ایک دم جو ہے آپ کوئی جو ہے ایک بات کرتے کرتے آپ سیدھا آسمان پہ چلے گئے. آسمان سے صرف جو ہے آپ نے کوئی جو ہے بکری کی ٹانگ کی بات کر لی, بکری کی ٹانگ سے نکل کر آپ نے صرف کسی جو ہے پتھر کی بات آ گئی, پتھر سے آپ جو ہے نکل گئے زمین کے پانی سے جو ہے, مطلب کچھ تک نہیں ہے, کچھ جو ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے ایک دوسرے سے. اس طرح کا تو معاملہ قرآن کا ہے. قرآن کے جو پرابلمز ہیں, جو مسائل ہیں, وہ تو ہیں, وہ تو میں ہر دن جو ہے بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو. لیکن میں دراصل اسی کتاب کے اندر, اسی ٹیکسٹ کے اندر جب میں نے غوطہ زنی کی تو مجھے جو کچھ دکھائی دیا میں وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کر رہا ہوں. میں نے کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ نہیں کی نا, جو کچھ قرآن کے ٹیکسٹ میں ہے میں وہی بتا رہا ہوں. مولانا مودودی بھی اپنی تفسیر میں بالکل وہی بات کرتے ہیں جو ابھی آپ نے 1 منٹ پہلے کی, کہ قرآن نکل کے کبھی آسمانوں پہ چلا جاتا ہے, کبھی چوپایوں میں گھس گیا, کبھی. یہ مولانا مودودی کہہ رہا ہے کہ پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ قرآن ادھر سے ادھر باتیں گھماتا پھر رہا ہے اپنی. لیکن مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو روح ہے وہ ایمان ہے. وہ جب ان ساری چیزوں کا ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے تو در حقیقت قرآن اپنے قاری کو ایمان کی طرف لا رہا ہے. یہ مولانا مودودی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اور وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا وجہ وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. ہاں ظاہر بات ہے, وجہ تو بتائیں گے نا, کیونکہ مولانا مودودی جو ہے یا ان جیسے جتنے لوگ ہیں, جتنے مولانا ہیں, وہ سارے کے سارے مومنین ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے, مومنوں سے میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا, ایمان اصل میں ایک اندھیرے کا نام ہے. جی سمجھے, قرآن اصل میں اس ایمان کی طرف لانا چاہتا ہے جہاں پر اندھیرا ہو, جہاں عقل نہ ہو, جہاں پر روشنی نہ ہو, جہاں عقل کی بات نہ ہو. دیکھیں, جہاں آپ عقل کی بات کریں گے تو آپ خود بخود ایمان کے اندھیرے سے باہر آ جائیں, کیونکہ عقل ایک روشنی ہے. سچ علم والا ایک جی, تھوڑے روشنی سے ہے. 2 منٹ اور چاہیے کہ ایمان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایمان بالغیب ہی ہوتا ہے اور جو چیز حاضر ہو وہ عقل اور علم میں آ جاتی ہے؟ علم اور ایمان کے اوپر 2 منٹ ذرا پلیز واضح کر دیں. اگر میں کہوں کہ میں سورج کے اوپر اور چاند پہ ایمان رکھتا ہوں تو کیا یہ بات فٹ آ رہی ہے؟ نہیں ہے. اچھا, یعنی یہ آپ کا علم ہے, یہ ایمان نہیں ہے. ایمان اصل میں اندھیرے کا نام ہے, ان نون ان سین کا. ایگزیکٹلی, یعنی جو ہے جہاں پر جو کچھ نہیں ہو اس کو ماننے کا مطلب ایمان ہے. جب آپ نے جان لیا کہ یہ جو ہے یہ ہے تو پھر وہ ایمان نہیں کہلاتا, وہ یقین کہلاتا, وہ علم کہلاتا ہے. اب آپ, ہاں جی, یہ اب فرق ہے, آپ یہ کی بنیادی فرق ہے. جی, اب آپ کی اس تعریف کے مطابق علم اور ایمان واضح ہو گیا کہ ان نون ان سین, کہ جس کو 2 یا 4 لوگ مل کے بھی گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ واقعہ, یہ چیز دیکھی گئی, وہ ایمان ہے. اور جہاں پہ ایک انسان یا 2 یا 3 سارے مل کے ایگری ہو جائیں کہ یہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہی ہے وہ چیز, وہ علم میں آ گئی. ٹھیک ہو گیا, یہ وہ آپ نے علم ہو بات گیا, واضح کر دی, میں وہ سمجھ گیا. علم ہو گیا, وہ روشنی ہے. اور جب تک وہ ایمان ہے وہ اندھیرا ہے. اندھیرے اچھا, میں تو آپ جو مرضی کہہ لو, جو مرضی جو ہے اس کو قبول کر لو, یہ تو ایمان ہے. جی نہیں, ٹھیک ہو گیا سچ والا جی, ہم اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ آیت بڑی سچویشن کو بالکل اوور ٹرن کر رہی ہے اور ایک ریولوشنری مقام لیتی جا رہی ہے آیت. آپ نے کہا کہ
جو لوگ تیرے تابع دار ہوں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے ڈائریکٹ فرما رہا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ جی ہاں، یعنی تو اس آپ میں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کوئی بیچ میں جو ہے تھرڈ پرسن جو جبریل جسے کہا جاتا ہے وہ بے وجہ اس کو گھسا دیتے ہیں بیچارے کو، تو اس میں وہ بھی نہیں ہے. اس میں تو جس طرح کی بات کی جا رہی ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ فرسٹ اور سیکنڈ پرسن ہے. فرسٹ پرسن کون ہے؟ خود اللہ ہے اس کہانی کے مطابق، کیونکہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، لیکن اس کو جس کسی نے بھی لکھا ہے اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جب کہا اللہ نے عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ، یعنی یہ بات اس انداز میں پیش کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ کی یعنی اللہ کی عیسیٰ سے جو کنورزیشن ہوئی ہے، اللہ نے عیسیٰ کو یہ کہا. سچ والا جی، مومنین کے ایمان کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جو خالق کائنات ہے، اور وہ عیسیٰ سے کیا فرما رہا ہے اس آیت کو آپ کائنڈلی ذرا کمپلیٹ کر دیں، یہ والا پارٹ اس کا کہ میں قیامت تک تیرے ماننے والوں کو غالب رکھنے والا ہوں. اس سے آگے چل کے اس کو کمپلیٹ کریں، پھر میرے 2 سوال اور اس آیت کے اوپر ہیں آپ کے بارے جی میں. دیکھیں کہ یہاں پر تو یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ جو ہے وہ جو عیسیٰ کو فالو کریں وہ لوگ عیسیٰ کا جو انکار کرتے ہیں ان کے بالمقابل ہمیشہ سپیریئر رہیں گے. کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک. یہ جی کوئی اس کے ٹائم آگے. لمٹ نہیں بتائی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے کیونکہ عیسیٰ کی باتیں عیسیٰ کے جو ہے زمانے سے لے کر مسلمانوں کے نبی تک جو ہے ختم ہو گئی. نہیں 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 نہیں، اس میں مسلمانوں کے نبی کا کوئی ذکر ہے نہ کوئی چرچا ہے، کچھ جانتا ہی نہیں اس معاملے میں. یہاں تو قرآن کا لکھنے والا ڈائریکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کی باتیں، عیسیٰ کو فالو کرنے والوں کا معاملہ جو سپیریئرٹی کا ہے وہ الی یوم القیامہ ہے، قیامت کے دن تک ہے. اس کے بعد پھر قرآن کا لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے ثم الی مرجعکم، پھر جو ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور پھر تم سب کا جو ہے جو پلٹنا میری طرف ہے. دیکھیں قیامت تک جو ہے یہ لوگ سپیریئر ہیں. جو بھی عیسیٰ کا انکار کیے وہ ایک الگ ہیں، لیکن جو عیسیٰ کی فالو کرتے رہے، ان کی اتباع کرتے رہے، وہ سپیریئر ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تم سب کا جو ہے لوٹنا میری طرف ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا لوٹنا، کسی بنی اسرائیل کا لوٹنا یا کسی جو ہے پرانے زمانے کے لوگوں کا لوٹنا. نہیں 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 نہیں، یہاں کہہ رہا تم یہ مرجعکم یہ حاضر کا صیغہ ہے، یہ حاضر کے الفاظ ہیں. تم سب لوگوں کا جو ہے لوٹنا میری طرف ہے. فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اور میں فیصلہ کروں گا تم دونوں تمہارے درمیان، تم جو موجود ہیں، تمہارے درمیان میں جو ہے فیصلہ کروں گا. فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور تختلفون یہ بھی جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، یعنی مطلب یہ حاضر کے معنی دیتا ہے، موجود کا معنی دیتا ہے. جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے میں اس کا جو ہے اس پر جو ہے میں فیصلہ کروں گا. جو تمہارے درمیان اختلاف تھا جن باتوں کا، میں اس کا فیصلہ کروں گا. یہ باتیں ڈائریکٹ اللہ نے عیسیٰ سے کی اور اس انداز میں جو ہے یہ کاتبین قرآن میں جو ہے شامل کر دی ہیں. سچ والا جی، میرا آپ سے سیدھا ایک سوال ہے، کیا یہ آیت آج ایپلیکیبل ہے یا نہیں؟ پلیز. ایگزیکٹلی، وائی ناٹ؟ یہی تو آیت اپلیکیبل ہے نا بھائی. اس کے علاوہ اس شان کی، اس جان کی جو ہے کوئی ایک آیت پوری قرآن میں جو ہے مسلمان دکھا دیں جس میں اتنی کلیریفیکیشن کے ساتھ عیسیٰ کی اتباع کا ذکر کیا جا رہا ہے خود اللہ کی طرف سے. سچولا جی، اس آیت کو اگر آپ ملائیں 52 کے ساتھ جی تو عیسیٰ کے ماننے والے جو ہیں وہ مسلمون ہیں، مسلم ہیں، ایگزیکٹلی مسلمان ہیں. لیکن اس میں حواریوں کا ذکر ہے کہ جو اس وقت عیسیٰ کے ساتھ ان کے حواری تھے. تو کیا جو آج اگر کوئی عیسیٰ کو ماننے والا ہے کیا وہ بھی مسلمون ہی کہلوائے گا؟ یہ میرا سوال ہے. ظاہر بات ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو الی یوم القیامہ آ کر یہ بات کلیئر ہو گئی نا. اور اس کے بعد ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، یہ سارے کے سارے حاضر کے صیغے ہیں، حاضر کے صیغے ہیں، پریزنٹ کے صیغے ہیں. جی یہ اب میرا اگلا سوال ہے آپ کو، اگر یہ بات آپ کرتے ہیں تو پھر اگلی بات کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. جی کہ جو عیسائی لوگ ہیں جو عیسیٰ کو مان کے چل رہے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اتنی بڑی شریعت محمدی ہے، نمازیں ہیں، باقی شریعت ہے، حج عمرہ آ گیا،
تو کیا پھر وہ بھی اس کے اوپر ان پہ لاگو ہو گیا کہ وہ تو پھر ان کیا پہ لاگو لاگو ہو نہیں گیا؟ ہوتا؟ کیا لاگو ہو گیا؟ 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی نمازوں کا قرآن سے والا کیا تعلق؟ قرآن 5 وقت کی، پہلی بات تو نماز کا جو ہے کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے. مسلمان جو کرتے ہیں، جو کرتے رہے ہیں، ان میں کی کسی بھی بات کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا والا جی، میرا سوال تھا مسلمون کے اوپر کہ جی جب عیسیٰ کے ماننے والوں کو قرآن نے، گو کہ قرآن حواریوں کو کہہ رہا ہے، آج جو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ان 2 آیات آل عمران کی بات ہو رہی ہے 52 اینڈ 55، اگر ہم ان کو لے کے چرچ کے پادریوں کے پاس جاتے ہیں، کچھ مسلمان علماء کو اکٹھے کر لیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رنگ، کیا شکل بن کے سامنے آئے گی؟ کیا عیسیٰ کے ماننے والے آج مسلمون کہلوائیں گے، کہلواتے ہیں؟ آپ اس پہ پہلے بتائیں کیا کہتے ہیں. تھینک یو. نہیں بھی دیکھیں کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے تو یہی ہونا چاہیے میری نظر میں، کیونکہ میں قرآن کو جو ہے کہ ٹیکسٹ کو جانتا ہوں. اب یہ جو ہے عیسائیت جس شکل میں آج ہے، ظاہر بات ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ واقعی ان کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ بڑے اس میں جھگڑے ہیں. میں اس بکھیڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا، میرا اس طرح کی جو بکھیڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کا ٹیکسٹ جو کچھ کہہ رہا ہے، میں اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور لوگوں کا کام ہے کہ جو ہے وہ اس پر غور کریں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے یوم القیامہ کا واضح کیا کہ عیسیٰ کے ماننے والوں کو قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرما رہا ہے کہ ان کو فوقیت دے دی عیسیٰ کا انکار کرنے والوں پر یوم القیامت تک. یہ آپ نے قرآن سے آج ہمیں سامنے لا کے واضح کیا. جی کیا اگر اس کے اوپر چند عیسائی پادری یا کچھ مومنین آ کے آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے اس دعوے پہ قائم رہیں گے؟ نہیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. ظاہر بات ہے میں کون ہوتا بڑا دعویٰ کرنے والا، کیونکہ دعوے کرنے والے جھوٹے ہوتے ہیں. میرا تعلق جھوٹ سے نہیں ہے، میرا تعلق سچ سے ہے. میں تو قرآن کی آیتیں پیش کر دوں گا، اور میں ان سے کہوں گا کہ بھی دیکھیں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے، یا تو آپ ان باتوں کا انکار کرو، یا پھر اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو جو ہے آپ جو ہے ہاں کہہ دو، ہاں یہ چیز لکھی ہے. یا پھر آپ یہ کہو کہ نہیں بھائی ان کے جتنے الفاظ ان آیتوں میں آئے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے، تو آپ اپنا مطلب بیان کرو. میں نے تو وہی کہا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا نہیں، قرآن کا دعویٰ ہے؟ ظاہر بات ہے قرآن کے لکھنے والوں کا دعویٰ ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے نا بھائی. میں کون ہوتا دعویٰ کرنے والا؟ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. سچ والا جی، میرا خیال ہے کہ ہماری ٹاک یہاں سے کمپلیٹ ہوتی ہے، لیکن اور اس کے بعد بہت سے چیپٹرز کھلتے ہیں کہ جن کو ہم نیکسٹ اپنی سٹریمز میں لیں گے، اور عیسائی پادریوں کو اور مومنین کو بھی اس میں انوائٹ کریں گے. بہت سے پوائنٹ ابھی رہ گئے، میرے سوالات بھی رہ گئے، لیکن چونکہ وقت کم ہے، آپ کا چینل پہ آنے کا شکریہ، وقت دینے کا. ہم اپنی ٹاک کو مزید نیکسٹ سٹریمز میں جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. تھینک یو.